बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। Our today's topic is regarding the economic crisis which is now happening here, and we can see that what is the result of that economic crisis. Failure of macroeconomics, impact on the global economic crisis. ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्राइसिस में जिसके बारे में हमारे ये है एक्सपेक्टेशन कि दिस इज गोइंग टू extend or finish the macroeconomic structure of the world. So people were expecting that the economic crisis may not be so severe, लेकिन now the economists are expecting that there will be a crisis which will start from 2025, and this will extend the macroeconomic structure from the world. First of all, we will view what is wrong with our economic structure. Something is wrong. In spite of the stimulus packaging in the almost all the country, beside the brainstorming session of World Economic Forum, deliberation of the UNM, United Nation, IMF, OECD, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक और इसके बाद जितने भी नॉरल वहाँ पर नोबल इकोनॉमिस्ट मौजूद थे, उन सब ने एडवाइस किया है, उन सब लोगों ने हमें बताया है कि ग्रेट डिप्रेशन आ रहा है 2025 में. दे वर अनअवेयर के इससे पहले कोई एनिडेमिक्स या कोई एपिडेमिक्स ऐसी फैल जाएगी which will cover the whole economic world, जो सबको अपनी लपेट में ले लेगी. They were expecting कि ये 2025 तक कंटिन्यू होगा, लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये स्टार्ट हो जाएगा 2020 से. तो इसके स्टार्ट होते ही जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे सामने आ गया है 2020 में, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो गए हैं. हार्ड यूनिवर्सिटी की ये एक स्टडी है जिसके बारे में लेटेस्ट मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आपसे, कि ये कोई पुरानी रिसर्च नहीं है, ये लेटेस्ट रिसर्च है. इसके बारे में अब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जी ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसमें सारे इकोनॉमिस्ट, उनकी थ्योरीज और उनके जनाब लीडरशिप और सारी चीज़ फेल हो जाएगी और इनके पास कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी नहीं होगी इससे डील करने की. It is an attempt to search for the alternative economic global strategies instead of a medium macroeconomic structure like Keynesian economics. जनाब rate of interest, Keynesian theory है, rate of interest कम कर दें तो ये हो जाएगा, rate of interest बढ़ा दें तो ये चेंज आ जाएगी मैक्रो स्ट्रक्चर में. ऐसा कोई कुछ नहीं होने जा रहा. Number 2, economic getting ineffective. It is hearing to note that our economists, our management expert and strategists are getting ineffective to tackle the global economic crisis affecting the entire humanity, except some of all exporting countries. It is grown to the level of great global depression. Arts and science of economics spread across micro or macroeconomics theories, associated management sciences, their management theories. ये सब कुछ अब खत्म होने जा रहा है. ये क्राइसिस हर चीज को लपेट में ले लेगा. One generation is already lost.
in 1930 پھر 1950s میں. اب ہم نیکسٹ جنریشن کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائے, لیکن یہ جو اکنامکس ہے ہماری اس کرائسس کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی ہے. کوئی کچھ اس کو بچانے نہیں آ رہا, کوئی بھی کچھ اس سے بچنے نہیں جا رہا. یہ سارا کچھ ایسے ہی رہنا ہے. اس ساری کو ہمیں کیسے ٹیکل کرنا ہے, یہ اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. The root cause of the malady. Something is seriously wrong with the philosopher, theoretical, methodological, and practical aspects of economics, especially macroeconomics. It has not yet grown to the universal level like science, but remains a partial or regional or national with crude tools and techniques. وہی پرانی ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس, لا آف ایڈم اسمتھ بنے ہوئے, اس کے بعد جناب ہمارے پاس وہی پرانی ٹیکنیکس ہیں, لا آف ڈیمانڈ, لا آف سپلائی, لا آف جو ہے وہ میکرو اکنامکس کے جتنے بھی لاز ہیں, نیشنل میئرمنٹ, اللہ یہی چیزیں ہیں. اس سب کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں جس کی بنیاد پہ ہم اس کو کور اپ کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اٹ از ورکنگ ود ان دی کنٹری, گلوبلی یہ کام نہیں کرتی, اور اس کے بعد پوری ورلڈ میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہے, نہ یہ دنیا میں کسی طرح بھی ورکنگ میں ہے. یہ ہر ملک اپنی میکرو اکنامکس پر چلاتا ہے کہ یار اگر یہ ہمارے ایکسپینسز ہیں تو اس کو ایسے ڈیل کر لیں, اگر ہماری یہ صورتحال ہے تو اس کو ایسے ڈیل کر لیں. پوری دنیا میں ایک پالیسی نہیں اپلائی جا رہی. کئی ٹریڈ آف پالیسیز ہیں, کئی جناب اینٹی ڈمپنگ پالیسیز ہیں, کئی ٹیکسز ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ملک کی حد تک اس کو لیول کر سکتی ہے, لیکن گلوبلی جو ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی ہمارے پاس ٹول بھی نہیں, اور ایسا ہمارے پاس کوئی فورم بھی نہیں جس کی بنیاد پہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں. یہ کرائسس, یہ جو اسٹڈی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں, آج سے 1 سال پہلے ہوئی ہے, لیکن اس وقت کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس گریٹ ڈپریشن کا جو وچ ول لاسٹ ٹل 2025 2025 تک یہ کنٹینیو کرے گا, اس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے. لیکن یہ سٹارٹ ہوا ووہان سے, چائنا کے شہر سے, کرونا وائرس کی صورت میں سب سے پہلے وہ بند ہوا, پھر اس کے بعد دنیا کے 240 ملکوں میں یہ پھیل گیا, اور اس کے بعد ہماری تعداد بھی اب تقریباً 2 لاکھ سے بڑھ گئی ہے. ہماری تعداد بھی جو 2 لاکھ سے وہ بڑھ گئی ہے. ورلڈ اکنامک فورم میں اس کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ آپ کے میکرو اکنامک لاز جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے, اس کو بچانے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اس کا سٹارٹ ہوا کہاں سے تھا؟ اس کا سٹارٹ تھا گریٹ ڈپریشن آف 1929 سے. گریٹ ڈپریشن 1929 shattered the faith of economists in Say's law. Say's law مارکیٹ یہی ہے کہ مارکیٹ میں سپلائی بڑھ جائے چیزوں کی تو ڈیمانڈ جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جناب لا آف ڈیمانڈ بھی فیل ہوا, پھر سیز لا آف مارکیٹ بھی فیل ہوا, اور اس کے بعد رزلٹ کیا تھی کہ جو انالیٹیکل ٹیکنیکس انہوں نے اپلائی کی ہیں اپنی, وہ پرنسپلز آف اکنامکس اور الفریڈ مارشل کی اپروچز تھی جس کو آپ پہلے کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ایڈم اسمتھ کی اسٹڈی تھی 1776 کی. یہ پرانے رولز کے تحت وہ اپلائی کرتے رہے, لیکن میں اس کی ایک, چونکہ امریکن ہسٹری بھی میں نے پڑھی ہے, اور امریکن ہسٹری کا میں ایک آپ سے کوٹ شیئر کروں گا کہ دیر ان امریکہ, جہاں اس وقت 15-16 اسٹیٹس تھیں, there in America the hotels and motels were ordered that they didn't throw their garbage to the waste boxes, rather they are required to put a drum and the waste food are to be thrown over there so that the people who are not having food they can collect their food from those drums. کہ امریکہ میں جو تھی یہ ساری معلومات, وہاں پر ہوٹلوں کو اور موٹلز کو یہ آرڈر کیا گیا کہ بچا ہوا کھانا باہر تھرو نہ کریں, ویسٹ میں نہ پھینکیں, بلکہ ہوٹلوں کے پیچھے ایک ڈرم رکھیں جہاں اس پر وہ ویسٹ فوڈ ڈالی جائے, اور وہاں سے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ غریب لوگ وہاں سے لے کر کھا جائے, لے لیں اور اپنی ضروریات فوڈ کی پوری کر سکیں. پھر یہ ڈپریشن اتنا تھا کہ پیپل ہیونگ نو فوڈ, پھر اس میں اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی, بینکس کریش کر گئے. ٹرومن ٹیفٹ تھا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, تو اس ہسٹری میں نے پڑھا ہے کہ جناب اس نے پھر بڑی مشکل سے اس کو نکالنے کے بعد کیسے یہ
لاسٹ کیا، پھر 35 تک یہ کنٹینیو ہوا. ریٹ آف انٹرسٹ اور بینک سارا یہ جو تھا یو ایس اے اور یو کے دونوں کو ٹیک اوور کر گیا. However, the Keynesian remedies have been prescribed as a panacea. Panacea کہتے ہیں علاج کو، تریاق کو. As panacea for all economic illness in almost all the countries, even in the modern era. As a result, they have become counterproductive for their overdosage in the form of mounting deficit financing, public borrowing, and public expenditure for all the economic maladies in all the nations, including the recent stimulus package. یہ اس وقت پیکج دیا گیا تھا. تو اکنامکس جو کینز کی ہیں وہ ریٹ آف کی تھیوری جو ہے، تھیوری آف امپلائمنٹ اینڈ انٹرسٹ کہ اس کے تحت وہ سارا کہتا جی کام کرتی ہیں اور ساری ورکنگ ان کی وجہ سے ہوتی ہے. آگے آتا ہے جی فال آف کمیونزم. پھر کمیونزم ایک تھا کہ جس میں گورنمنٹ ساری، کمیونزم اور سوشلزم دو بلاک بنے، یو ایس ایس آر اور پھر چائنا کے. ان بلاکس میں چائنا اور کمیونسٹ کے طور پہ اور یو ایس ایس آر جو تھا وہ سوشلسٹ کے طور پہ سامنے آیا. ان بلاکس کی اسٹڈی آپ کو کرنی چاہیے. یہاں پر یہ تھا کہ لوگوں کے ارد گرد آئرن کرٹن اپنے ملکوں میں انہوں نے لگا لیا اور پیپل ور کمپیئرڈ ٹو جابس. اور اس کے بعد جناب مارکس کا نظریہ جو تھا کہ یو ہیو ٹو ورک فار اسٹیٹ، آپ اسٹیٹ کے لیے کام کریں. آپ کو پیسے نہیں دیے جاتے تھے، آپ کو رہائش دی جاتی تھی، آپ کو کھانا پینا دیا جاتا تھا اور لوگوں کو فلیٹ سسٹم میں رکھا جاتا تھا. زبردستی ان سے کام لیا جاتا تھا، لیکن لوگوں کو ملکوں سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی. آخر کار انہیں بھی ڈیموکریسی کی طرف آنا پڑا. کارل مارکس جو ہے ایک جوش بیس گراؤنڈ کا تھا، واز ناٹ فری فرام دی ٹرائبلزم اینڈ ایریجل آف ابراہیم اینڈ موسیٰ بیسڈ آن دی چوز پیپل. وہ یہودیوں کا یہ ہے، حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ فالوور ہیں. ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی اسپیشل مخلوق ہیں، ہمیں اللہ نے چن لیا ہے، ہمارے خلاف اب کچھ نہیں ہونا، ہم جو مرضی کرتے پھریں. اللہ نے ہمیں جو ہے فلسطین کی زمین دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. وار اینڈ ٹیرر فار دی پرومسڈ لینڈ. یہ پرومسڈ لینڈ ان کی کون سی ہے؟ فلسطین کا ایریا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے یہودی جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ ایشیا سے کوئی قوم اٹھے گی کالے پگڑیوں والے، اور اس کے بعد ان کے ہتھیار بڑے ہوں گے. یہاں سے غزوہ ہند شروع ہوگا. منگول یعنی چائنیز ان کی مدد کے لیے آئیں گے مسلمانوں کی، اور اس کے بعد ورلڈ وار کا آغاز ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، امام مہدی اتریں گے. وہ ساری کی ساری ان کو ہولی جو ہے وہ ان کی اس میں بیان کی گئی ہے بک میں. تو جو ان کی ظہور ہے اس میں بتایا گیا ہے. یہ جو کمیونزم کارل مارکس تھا یہ یہودی تھا، اس لیے اس نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، یعنی انہیں سے کام لیا زبردستی اور کمیونسٹ پارٹی بنائی، اور اس کے بعد جناب یہ لوگوں سے زبردستی کام لیتے رہے. پھر یہ کمیونزم بھی 1990 میں ختم ہو گیا اور گورباچوف کی جو پالیسیز تھیں اس سے یو ایس ایس آر 15 اسٹیٹ میں بکھر گیا. 15 اسٹیٹ. دی گریٹ ڈپریشن ٹو اینڈ دی پوسٹ کینیزین اکنامکس. اب یہ جو ہماری جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ گریٹ ڈپریشن ٹو ہوگا اور یہ 2025 تک جانا ہے. یہ 1 سال پہلے کی اسٹڈی ہے. لیٹسٹ اس پہ جو انفارمیشن تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ ہمارا بالکل لیٹسٹ ٹاپک ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں یہ ہوئی ہے اکنامک فورم، گلوبل اکنامک فورم نے یہ ساری اسپیچز ہوئی ہیں اور وہاں سے یہ ہماری فائنڈنگ ہے. The world is getting realized the ineffectiveness and impotency of the both macroeconomics and microeconomics, including Keynesian, post-Keynesian, new Marxism and modern Islamic economics. Modern Islamic economics بھی اس میں کہتے ہیں جس میں فیل ہوتی نظر آئے گی. ماڈرن اسلامک اکنامکس کو بھی میں آگے جا کر تھوڑا ڈسکس آپ کے ساتھ کروں گا. تو پبلک پالیسی جو ہے وہ ہماری اس حوالے سے ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی سیویئر سٹیپس لینے چاہیے اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. فار دے آر ٹو نیرو اینڈ ڈیزائنڈ اونلی فار پرٹیکولر سوسائٹی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ساری ٹیکنیکس تھیں کہ کینیزین، پوسٹ کینیزین اور اس کے بعد مارکسزم اور اس کے بعد اسلامک، وہ کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں سوٹیبل نہیں ہے. لیکن چونکہ انگریز پڑھے لکھے لوگ ہیں
اور اب وہ اس بات کو فالو کر گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے ملکوں میں ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ زیرو کر لیا، زیرو، بعض ملکوں میں مائنس بھی ہے۔ تو انٹرسٹ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، وہ ایکوٹی پارٹیسپیشن کی طرف آتے ہیں، یا جب بھی بزنس شروع کرتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، دونوں مل کے کام چلائیں گے۔ تو دے کرمبلڈ وین اپلائیڈ گلوبلی فار دیئر انڈر لائن پریمیٹیو ٹرائبل آئیڈیولوجیز۔ تو یہ ان کا خیال ہے جی کہ یہ پوری دنیا میں کام نہیں کر سکتے۔ آگے آتی ہے جی ڈیڈلی ٹرائبل آئیڈیولوجیز۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں اور جیوز میں جو اپنے اپنے بلیو ہے، یہ لکھنے آرٹیکل پر ریسرچ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ابراہیم کا جو قبیلہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چن لیا، اور اس کے بعد جناب کیا ہوا، اسی میں سے پھر آگے اسماعیل اور اسحاق کی اولاد میں سے یہ ہندو اور سارے لوگ آئے۔ The tribe of Ibrahim alone was the chosen people of the God, entitled to loot, rape, conquer, and even exterminate the other tribes who were branded in the enemies of the God. In the Old Testament وہ کہتا جی کہ یہودی جو تھے یا ابراہیم کے جو فالوور تھے، یہ چونکہ لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کفار کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ تو اس میں ان کا یہ خیال ہے، دی گاڈ ایون پرومس ابراہیم فار دی کنکرنگ آف پراسپرس لینڈز آف کینان ود ملک اینڈ ہنی دیئر سٹی۔ اس نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام کو حکم اللہ نے دیا کہ جو کینان کی زمین ہے جس میں یہ شام یہ سارے چیزیں ہیں، یہ زمین اس وقت بھی یہاں پر بہت زیادہ ماڈرن سٹی تھے، وہ کہتا دودھ اور شہد کی نہریں بھی وہاں بہہ رہی ہوتی تھیں۔ تو اس طرح کی کیفیت میں ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جہاد کر کے اس کو کور اپ کیا۔ دی شریوڈ ملٹری اسٹریٹجیز آف موسیز اینڈ جنرل ایرون ان دیئر ٹورڈز دی پرومسڈ لینڈ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز آئے اور اس کے بارے میں جناب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے پوری لینڈ جو تھی زمین بنی اسرائیل انہوں نے حکومت کی اس علاقے میں۔ اور اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے جی کہ یہی ایرا جو ہے اس میں بڑے بڑے کنگز آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بڑے موسیٰ علیہ السلام کے والے سے ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اکنامکس بھی دنیا کی، چونکہ یہ اپنے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہا ہے اپنی اس ریسرچ کو، یہ دیکھ رہا ہے جناب کس پوائنٹ آف ویو سے، یہ تھوڑا سا جو ہے نا جی تعصب کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، اور تعصب کے حوالے سے دیکھیں یہ کہتا جی کہ ان پیغمبروں نے اس طرح کیا ہے۔ اچھا جی، دی ویسٹرن کرسچین اینڈ دی عرب مسلم ورلڈز both the Jews and their economics policies have been built upon these primitive tribal ideologies, the Jewish people and the promised land۔ اس نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس انسان کو طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ساری دنیا میں اسلام کی دعوت دو، تو مسلمانوں نے اسلام میں دعوت دی، اور لوگ جو ہے چونکہ اللہ کے یہ پسندیدہ لوگ ہیں تو جہاد سے چونکہ کفار پہلے ہی خوفزدہ ہیں اور اس کو وہ ڈپریشن کی وجہ جان رہے ہیں۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ 21st century paradox۔ پیراڈاکس کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ لائٹ ختم کی جائے، بجلی ختم کی جائے، کہ بجلی، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ لائٹ کو بجلی کی ضرورت نہیں، تو اس کی وجہ سے الیکٹریفیکیشن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس سے کافی کام خراب ہوتا ہے، تو لائٹ کو لہٰذا ختم کیا جائے۔ تو لیکن دوسری طرف بجلی سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو جو ضرورت بھی ہو اور نقصان بھی کرے تو اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں۔ دی 21st century paradox۔ The primitive tribals of Abraham and Moses based on the chosen people and the promised land۔ اس میں بائبل میں اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ جہاد کریں۔ یہ اس کو سمجھ رہی ہے جو اسٹڈی جو ہے ذمہ دار اس کو سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو ہے اکنامکس کی ایسی ترسیخ کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو ماڈرن دور ہے اس میں سارے کا سارا فائنینشیل اور جو کرائسس آیا ہے وہ ان لوگوں کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے آیا۔ آخر پہ پڑھتے ہیں، دی گریٹسٹ پیراڈاکس آف 21st century is embedded on the primitive tribalism over the high-tech globalized world, causing unresolved pain, gaining strength
growing strain and everlasting bloodshed. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسچن جو ہیں اور امریکن جو ہیں انہوں نے پچھلے 7 سال میں تقریباً 9-10 اسلامی ملکوں کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے، تباہ کر دیا ان کو. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ ہم کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ کے حکمران چور ہیں، آپ کو کوئی نہیں وہ دے رہے، اپوزیشن کو ساتھ ملاتے ہیں، اپوزیشن ساتھ ملتی ہے اور وہاں پر گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیتے ہیں، گورنمنٹ تباہ ہو جاتی ہے. تباہ ہونے کے بعد پھر وہی ہوتا ہے جو صدام حسین کے ساتھ ہوا، جو مصر میں مرسی کے ساتھ ہوا، جو جناب شام میں ہوا، اور جو شام میں اب ہونے جا رہا ہے، یا جو اس سے پہلے لیبیا میں انہوں نے کیا ہے کرنل قذافی کے ساتھ. تو ان تمام صورتحال میں جو اپوزیشن ہے ان کے ہاتھ میں ٹوپل بن جاتی ہے. انہوں نے ٹرکی میں بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. انہوں نے یہی گیم پاکستان میں بھی کرنے کی کوشش کی، نواز شریف کو اور اس کے بعد یہ زرداری وغیرہ کو ساتھ ملا کے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے. لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف کی گورنمنٹ کو اور اس کے بعد رحیل شریف کو اور جنرل باجوہ کو کہ انہوں نے وہ جو کرائسس پاکستان میں بلڈ شیڈ کا کرنا چاہ رہے تھے اس کا مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا. اس کا مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا. جس طرح ایک محلے میں چند ایک گنڈے رہتے ہیں، بدماش رہتے ہیں یا ٹیررسٹ رہتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو پیسے دے کر کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. ہمارے مغرب میں بھی ایسا ہی ملک ہے جس کو ہم افغانستان کہتے ہیں. افغانستان میں جہادی موجود ہیں، سو کالڈ جہادی، داعش، ٹیررسٹ، یہ سارے کے سارے ان کو جو پیسے دیتا ہے یہ اس کے آپ کہنے پہ دوسری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کیری ہم کرتے ہیں. پاکستان کا ان کے ساتھ کامن بارڈر ہے. ابھی پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر وہ لگائی ہے ساری کی ساری سینسرنگ کے ساتھ فینسنگ گریل لگائی ہے، جالی لگائی ہے، وہ پورا بند کیا اس بارڈر کو. یہ جو 3-4-5 ہزار کلومیٹر کا بارڈر اب ایران کے ساتھ ہم فینسنگ کر رہے ہیں، تو اس سے کوشش ہوگی کہ کافی کمی آئے گی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں. آگے آتا ہے جی اکنامکس آف ٹرائبس. ٹرائبس جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ کس پہ مرکینٹلزم پہ بلیو کرتی ہیں، اور جو جتنے بھی اس کو انہوں نے سے پوری ورلڈ میں مسلمانوں کو، کرسچن کو، جیوز کو، رشیا کو اور اکانومیز کمیونسٹ کو ٹرائب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے. ٹرائب کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی اپنی آئیڈیالوجیز ہیں میکرو اکنامکس پہ اور مائکرو اکنامکس پہ کام کرنے کی، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں. پوری دنیا میں پہلے انہوں نے کہا جی فری ٹریڈ کر دیں، جس کو ضرورت ہے وہ خرید لے. تو جو غریب لوگ تھے وہاں پر انہوں نے دھڑا دھڑ چیزیں پھینکنی شروع کی، ڈمپنگ کرنی شروع کی. کچھ دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ جو ڈمپنگ ہے ہماری اکانومی کے لیے اسٹرانگ ہے، تو اسٹرانگ ہے، اور جن ملکوں میں ہم ڈمپنگ کر رہے ہیں وہاں پر انفینٹ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. فرض کیا پاکستان میں فینز بنتے ہیں، الیکٹرک آئٹم بنتی ہیں، پنکھے بنتے ہیں، ایئر کولر بنتے ہیں. اگر ہم باہر سے ان کی اجازت دے دیں گے تو ہماری انڈسٹری تو تباہ ہو جائے گی. تو اس انڈسٹری کو وہ جو ہے نا جی ڈمپنگ کی ہم اجازت نہیں دیں گے. اسی طرح کاٹن یہاں گرو کرتا ہے، اسی طرح شوگر کین یہاں گرو کرتا ہے، ٹوبیکو ہوتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم کے فالوور ہیں اور یہ ٹرائبل ٹریڈ کے اوپر اکنامکس کرتے ہیں. آگے آتی ہے گلوبلائزیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ریولیوشن. اس کے بعد امریکہ نے تو 70s میں ہی، 70 میں 60 میں ہی سی لینگویج پریپیئر کر لی تھی کمپیوٹر کی. تو اس کے بعد آئی ٹی جب 1980 میں ہوئی ہے، مجھے یاد ہے 1980 میں آئی ٹی کے نام جب ہم سنتے تھے کوئی ایسی مشین ہے کہ جو کیلکولیٹر سے آگے کام کر لیتی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ جو جب اس طرح انفارمیشن ایک دوسرے کا ساتھ شیئر ہوئی، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ریولیوشن آیا لیٹ 80s میں، تو اس سے ملکوں کے درمیان جو تھے مختلف معاہدات بنے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت گلوبلائزیشن کا شکار ہو چکی ہے. مجھے ابھی کوئی ایک بک پرچیز کرنی تھی تو میں نے امیزون سے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا اتنے ڈالرز اور پاکستان میں ہمارا آفس آپ کو ڈلیور کر دے گا. تو کہاں میں امیزون میں بیٹھا ہے شکاگو میں اور ان کا آفس، اور کہاں میں نے وہاں سے پرچیز کیا اور کہاں وہ کہتے ہیں جی یہ ڈلیور کر دے گا. تو یہ آئی ٹی کے کمال آتی ہے. آپ اپنے آفس میں گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ سارے کا سارا باقی لوگوں کو بھی کہیں کلاس جوائن کریں، تو کہاں ڈیٹا فلو کرتا ہے اور یہ سارا کچھ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت یونیورسٹی بند ہے لیکن اس آئی ٹی بیسڈ انفارمیشن پہ ہی ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ سارے کے سارے کلاسز لے رہے ہیں. غریب ملک اس میں سفر کرتے ہیں.
कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेटिज्म। अब आ गए कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेटिज्म। अब इसको हम क्या करते हैं, कंज्यूमर क्या होता है, जो माल खरीदता है, और कॉर्पोरेटिज्म क्या है, जिसको हम कहते हैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन मिलने, और जिनको हम ये कंपनीज का नाम देते हैं। मिलिट्री साइंस फॉर लॉन्चिंग एग्रेसिव मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग कंज्यूमरिज्म दैट पेव द वे ऑफ कॉर्पोरेटिज्म। जब हमें मिलिट्री ज़रूरियात पेश आई कि हमें कुछ टैंक्स चाहिए थे, हमें गाड़ियाँ चाहिए थी, हमें F-16 चाहिए थे, हमें बड़े जहाज चाहिए थे, हमें एटॉमिक प्लांट चाहिए थे, तो ये जो वर्ल्ड में बनाते हैं ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। जब ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ये चीज़ें बनाती हैं तो आम इदारा नहीं बनाता, क्योंकि उसके पास इतना कैपिटल नहीं होता, तो कॉरपोरेशन या जो थी बड़ी बड़ी कंपनीज की शक्ल आई। इससे पार्टनरशिप जो थी या इंडिविजुअल बिजनेस जो थे वो रिड्यूस हो गए, और उसके बाद बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन हो गई। लोगों ने कंपनीज के शेयर परचेज किए, बड़ी कंपनीज बनी, उन कंपनीज ने बड़े बड़े बिजनेसेस किए, और उसके बाद मिलिट्री साइंस ने हमें कहा ये कंपनी से हमने परचेज किए। इसके बाद अब यही कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में कंज्यूमर गुड्स भी बना रही हैं। द प्रिमिटिव tribalism and the tribal ideologies have been skillfully embedded into corporations. Corporatism is powerful enough to handle the and determine the policies of American president, the Indian or British prime minister, and beside the policies of even the leftist communist parties. अब ये सारा कुछ आप देख रहे हैं कि चाइना में भी बन गया। अभी रिसेंटली चाइना के ताउन से हमने JF-17 टेंडर बनाया। अब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 2 सीटर बना के दें डबल इंजन, तो उन्होंने 2 सीटर डबल इंजन में बना के हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो वो कमरे में हम बना रहे हैं, वहाँ पर वो डबल एग्जॉस्ट 55,000 55,000 LBS कैपेसिटी का होगा डबल इंजन डबल एग्जॉस्ट के साथ। तो ये थर्ड जनरेशन जो जेट है वो फाइटर वो हमारा तैयार तकरीबन होने को है। उसकी आजकल सारी की सारी वो है, काम उस पर हो रहा है। It is powerful enough to spread terrorism or bringing war by financing religious fundamentalists or terrorism or bringing rules and lawmakers. पहले मैंने आपको बता दिया है कि हमारे मगरब में इंडिया जो है उसको फंडिंग कर रहा है, रशिया फंडिंग कर रहा है, इंडिया फंडिंग करता है। कल भी आपकी PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे पूरी टेररिस्ट ने, जो रॉ फंडिंग टेररिस्ट थे, उन्होंने अटैक किया। उसकी वजह कि चाइना को लद्दाख में जो है वो मार पड़ रही है, इंडिया को मार पड़ रही है चाइना से, और उसका कुछ एरिया जो कंट्रोवर्शियल था वो टेक ओवर कर लिया चाइना ने। इसी तरह नेपाल में उसको मार पड़ रही है, इसी तरह पाकिस्तान में उसे मार पड़ रही है, तो वो कश्मीर में, तो वो अब इसमें बावला हुआ जिसकी वजह से वो कहता है जी कि ये इस्लाम और जनाब ये जो क्रिश्चियनिटी है ये टेररिज्म की तरफ आ रहे हैं। हालांकि टेररिज्म जो है वो इंडिया खुद फैला रहा है पूरी दुनिया में। इस सारे को इस अंदाज में देखने की जरूरत है। आगे बात को बढ़ाते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो फ्रेमवर्क क्या है जी हमारा। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क ये होता है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें यह है कि जी आप इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट की, लॉ ऑफ डिमांड, सेल लॉ ऑफ मार्केट, लॉ ऑफ उसके बाद मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अब ये वर्क नहीं कर रहे क्योंकि आप आपके पास जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको आप अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। They cannot treat the global economy as a whole entity rather than mere summation of autonomous national entities. Intersectoral and interregional imbalances beside over exploitation of natural resources. जिस जगह कौम तदा की फौज मौजूद है वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक अजीज है वो वहाँ से सूडान में, तो वो वहाँ पर उन्होंने कहा कि UN पीस कीपिंग फोर्सेज आई हैं, तो उनकी सारी जो थी वो अमेरिकन कंपाइलेशन में वो सारा जो उनकी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो निकाल के ले गए। जब लोगों को पता हुआ कि यार ये तो हमारा सारा कुछ ही ले गए हैं, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने क्या किया, लोग अब कह रहे हैं यहाँ से निकलो। तो लेकिन ये इकोनॉमी के जो हमारे रूलर्स हैं ये इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी मुल्क मेंबर हैं UNO के वो सारे के सारे इंडिविजुअल अपनी अपनी उनकी एंटिटीज है, अपनी अपनी उनकी शनाख्त है। तो अभी ये जब क्राइसिस आया तो इस क्राइसिस के आते हुए आने के बाद लोगों ने फैसला किया और कौमी मुत्तहिदा में लोगों ने सोचा भी है चलो और कोई नहीं तो एक वर्ल्ड में ऐसी गवर्नमेंट बना दी जाए
کہ جو گورنمنٹ جو ہے اس طرح کام کرے کہ ہمارے جو ہے نا جی ایک پوری ورلڈ کی ہو، جیسا کہ انہوں نے یورپ میں ایک تجزیہ کیا لیکن دیٹ ہیز فالن بیڈلی. تو وہ پھر جناب وہ یورپ کا وہ جو تجزیہ تھا وہ خطرناک یورو کے نام سے ہوا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی. آگے ہمارے پاس ہے ایکسٹینٹ اسپیسیز. ایکسٹینٹ اسپیسیز جو ہے ان میں اس نے بتایا ہے کہ مینجمنٹ ایکسپرٹ اب یہ فور سی کر رہے ہیں کہ یہ اکنامی جو ہے یہ آپ کا ڈپریشن 2025 تک جانا ہے. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن ملکوں میں بھی یہ آغاز ہوا ہے اس کا سارے کے سارے کا یہ سارے کا سارا کرونا جو ہے پوری اکانومیز لے گیا. پلینس شپس جو تھے دیور آن دی پورٹس، جو جیٹ پلینز تھے دیور آن دی ایئرپورٹس، سارے پارکنگ میں گاڑیاں ہر چیز کھڑی ہے، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی. جتنی بھی سینئر جنریشن تھی وہ ساری کی ساری کرونا نے واش کر دیا. تو کرونا میں جتنے بھی 60 سے اوپر تھے وہ سارے کے سارے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. اللہ سب کے لیے ریسٹ ان پیس. اور مسلمان جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس وبال سے ہماری جان چھڑائے. اس میں الٹیمیٹلی وہ نہیں گئے بلکہ اکنامک تھیوریز بھی فیل ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے اب ہمیں اپنی جو مائکرو اکنامکس ہے اور میکرو اکنامکس ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح کام کرے گا. یونیورسل ناٹ ٹرائبس، یہ دیکھ لیں یہ اب اس میں وہی کیا بات کر رہا ہے. یونیورسل ناٹ ٹرائبس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور کرسچینٹی جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ٹرو مذہب ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہندو ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ سب پوری دنیا میں جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پر چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس بارے میں کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں کوئی بھی انڈسٹریلائز یا ترقی یافتہ نہیں ہے. کسی کے پاس اپنی انڈسٹری اسٹرانگ نہیں، کسی کے پاس ہیوی انڈسٹری نہیں. تو یورپ پروپوگنڈا کرتا ہے کہ جناب قبیلوں کی شکل میں آپ ایسا نہ کریں. آپ کیا کریں؟ آپ جناب اس انداز میں آئیں کہ آپ دنیا میں ایک حکومت بنائیں، مذہب کو سائڈ پہ کر دیں اور اس کے بعد جناب اپنی اپنی تھیوریز چھوڑ دیں اور اس کے بعد کام کرنا شروع کریں. ایسا نہیں ہوگا. ریلیجن اور اکنامکس سیپریٹ نہیں ہو سکتی. اب یہ اس کے بارے میں ان کا خیال کیا؟ ان کا خیال ہے کہ جو ہندو مذہب ہے یہ تقریباً جو کرسچینٹی ہے اس کی ہسٹری 60,000 جو جیوز ہیں وہ اس سے پہلے کے ہیں، اور اس کے بعد جناب پوری انسانیت کی جو زندگی ہے وہ 60,000 سال پرانی ہے. ہیومینٹی جہاں سے یہ لوگ ہیں. کرسچینٹی 2000 سال پرانی ہے. اسلام جو ہے 1400 سال پرانا ہے. تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ کچھ کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی یہ ساری کی ساری اس طرح کی ہے کہ یہ ہیٹ پھیلاتے ہیں. اکنامکس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ اپنی بات ہی جو ہے وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں. اکنامکس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو اکنامکس ہے یہ ہیٹ پھیلاتی ہے، یہ ریونج دکھاتی ہے، یہ سیلفشنس سے جو ہے وہ سکھاتی ہے لوگوں کو. یہ ایک بڑی کلیئر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ہیٹ امیر لوگ جو ہیں وہ غریب ملکوں سے نفرت کرتے ہیں. ریونج اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو آپ ریونج کی طرف چل جاتے ہیں. اور سیلفشنس کیا ہوتی ہے؟ سیلفشنس جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ غریب ملکوں کو پیسے کھانے کی چیزیں نہیں دیں گے. اگر امریکہ میں اتنی گندم پیدا ہوتی ہے اگر وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر دے تو شاید 10 سال تک ویٹ کی ضرورت نہ پڑے پوری دنیا میں. تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آگے مرسی چیریٹی اینڈ ڈونیشن. اب بڑی کلیئر بات ہے کہ آپ کرسچینٹی میں شفاعت، ڈونیشن، رحم اور اسلام میں یہ جو ہے اس کی طرف اپنانے کی ضرورت ہے. جو انٹرسیکٹرز ہیں، انٹر ریجن ہیں، امبیلنسز، اس کو کور کرنے کے لیے جب تک آپ یہ سارا کچھ نہیں دیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد نمبر 2 یہاں انڈسٹریلائزیشن کیجئے. ابھی عراق سے سارا تیل نکال کر لے گئے ہیں، شام سے سارا تیل نکال کر لے گئے ہیں. پوری کی پوری وہاں پر جو اتنے وہ بنے پھرتے ہیں کہ جناب کرسچن کے ہمیں اتنے بڑا پرابلم ہے جی ایک ڈاگ بھی مر جائے، لیکن وہاں زو میں بیٹھے ہوئے جانوروں کو انہوں نے گھوم دیا. شیر، چیتا، ہرن جتنے بھی وہ تھے زو میں اس کے
इराक के सब मार दिए हंगर के नतीजे में। एक तो जितना सोना चांदी था वो सारा उठा के वहां से ले गए हैं, तो उनका स्टेट बैंक लूट कर ले गए हैं। तो दुनिया में दो ही तरह की वर्शिपर है, डेवल की, शैतान की और अल्लाह की। और जो लोग डेवल और शैतान की पूजा करते हैं, जैसा कि सारे जितने भी इकोनॉमिक बेस्ड लोग करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या है, वो शैतान के फॉलोअर हैं। दूसरी तरफ रहमान के फॉलोअर हैं। रहमान के फॉलोअर जो है वो रहम करते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेशन देते हैं। जैसा कि अभी अपने रमज़ान में पाकिस्तान में भी था और पूरी दुनिया में भी, कि हम लोगों ने लोगों के घरों तक पैसे पहुंचाए और उनकी फंडिंग की। राइज ऑफ मेगा और यूनिवर्सल इकोनॉमिक्स, ये वो कहते हैं जी पूरी दुनिया में अब इकोनॉमिक सेक्टर को बड़े लेवल पे खड़ा होना चाहिए। इसके लिए अभी कई जो है उन्होंने अपने छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाई। मतलब कई इंडस्ट्रीज हैं जो चाइना ने पूरी दुनिया में लगाई हैं, जापान ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में लगाई हैं। उन मुख्तलिफ मुल्कों में लगाने के बाद रिसेशन और डिप्रेशन को टेक ओवर कवर किया जा सकता है। आ गया जी बेसिस ऑफ यूनिवर्सल इकोनॉमिक्स। कैसे हम यूनिवर्सल इकोनॉमिक्स अप्लाई करें? पूरी दुनिया में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो ये जो है टर्म्स डिक्टेट करते हैं। रिलीजन के पास तो इतनी पावर ही नहीं है। पूरी दुनिया में जो है वो आईएमएफ कर्जा दे देता है। अभी हमें देखिए, हमारी गवर्नमेंट जो है वो सारी की सारी उनके इशारों पे नाच रही है, स्टेट बैंक उनके इशारों पे नाच रहा है। इवन के बजट उन्होंने दिया है, सरकारी मुलाजमीन की सैलरी नहीं इंक्रीज की गई। एमएनए एमटीएस की जो सैलरीज है वो उनको इंक्रीज कर दी है। तो इसके बाद जो है वो शर्म नहीं आती गवर्नमेंटों को। गवर्नमेंट जो है उस बात पे कोई शेमलेस बिहेवियर है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक में जब आप पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स एक जैसी अप्लाई कर देंगे, तो मैक्रो और माइक्रो, तो फिर तो वाकई लोग भूखे मर जाएंगे। जिनके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेंगे? तो अब इस पे असल चीज ये है कि मोर रिसर्च करने की जरूरत है। आप क्या करें, फर्दर स्टडीज जो है वो रिसर्च करें और डेवलप करें मेगा स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स का। नए लॉज लाएं, उनमें देखें उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके कुछ मामलात हैं, उन चीज़ों की तरफ टैकलिंग करें, उन सारे मामलात की तरफ देखें। और देखने के बाद जनाब इस सारी चीज़ को टेकअप किया जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके लिए फ्रेश रिसर्च की ज़रूरत है, ताकि डिप्रेशन से आप निकल सकें। अगर आप भूखे लोगों को फीड नहीं करेंगे तो आपके सारे इकोनॉमिक लॉ फेल हो जाएंगे। सिर्फ डोनेशन से ये नहीं चलेगा, सिर्फ चैरिटी और मर्सी से ये नहीं चलेगा। उन लोगों के मुल्कों में भी इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना होगा। तो इन सारी बातों के साथ हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था कि हम ये देखें कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर है वो क्यों पूरी दुनिया में ख़त्म हुआ। पूरी दुनिया में उसके ख़त्म होने की क्या वजूहत है, क्यों पूरी दुनिया में वो सारा हमारा ख़त्म हुआ है, उसकी वजह क्या है, उसकी सारी सूरत क्या है, उसको कैसे किसने नुकसान पहुंचाया है, कौन जो है वो इसकी तरफ प्रॉब्लम में है, इस सारे की एक्सटेंशन की वजूहत क्या है और पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट क्या है, फिर रॉन्ग क्या है, उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो कैसे सारे मामले को देखा जा सकता है। अभी इसको लेक्चर हो चुके, टाइम पूरा हो चुका है, हम रुकते हैं। और उसके बाद थैंक यू सो मच। अभी कुछ ही देर में आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।